बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा तलबात नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर इमरान असलम आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो नाज़रीन, आज हम लोग जानेंगे कि पेपर ड्रा किस तरह करें जिससे हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो मैं आप लोगों को तरीक़ाकार बताऊंगा जिससे हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही तरीक़ाकार रेकमेंड करता हूं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के पेपर के नंबर जो होते हैं वो 80 प्लस और 90 प्लस के दरमियान आते हैं। 95 और 85 के दरमियान आ जाती हैं। तो उर्दू में से यकीनन नंबर कट जाते हैं। और अगर आप इस पेपर को इसी तरीक़ाकार के तहत जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सॉल्व करते हैं पेपर को, तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो चलें जी, हम तरीक़ाकार जानते हैं कि किस तरह हमें पेपर ड्रा करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो शीट होगी, एक तो पहली शीट होती है जहाँ पर वो सीज़र का निशान बना होता है। उससे पहले हम अपना रोल नंबर वगैरह लिखते हैं और नीचे आधा सफ़ा तकरीबन बच जाता है। तो कभी भी आपने उस पेपर पर नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, उस पूरे पेज को आप लोगों ने खाली छोड़ देना होगा। नए पेज पर हमेशा आप लोगों ने अपना पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि अक्सर औक़ात वो पूरी शीट उतार ली जाती है उस पेपर के साथ। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि उसके साथ आप पेपर ड्रा करें। उस पूरे पेज को, पहले पेज को जिस पर हम रोल नंबर लिखते हैं, उसकी लेफ़्ट राइट दोनों साइड को छोड़ देना है आप लोगों ने। अगले पेपर पे लिखना शुरू करना है। सबसे पहले पंजाब बोर्ड्स के जितने भी पेपर हैं हम उसके अंदर जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं वो यही तरीक़ाकार है। आप लिखेंगे इंशाइया पेपर, इंशाई तरस। इससे पहले हमारे पास 20 नंबर की मरोज़ी आती है, वो मरोज़ी हम लोगों ने सॉल्व करनी होती है। उसके हवाले से पहले ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है। इंशाई तरस लिखने के बाद उसके नीचे 2 लाइनें लगा दें बारीक सी। खुश खत, जितना पेपर को अच्छा खुश खत बनाएंगे उतने ही मार्क्स अच्छे आएंगे, अदरवाइज़ मार्क्स बहुत कम आते हैं। इसमें सबसे अहम टेक्निक यही है कि पेपर प्रेजेंटेशन, आपने पेपर प्रेजेंटेशन को जितना अच्छा कर लिया यकीनन मार्क्स भी आपके उतने ही अच्छे आएंगे। अच्छा, इसके बाद हिस्सा नज़म, हिस्सा अव्वल में नज़म के अंदर अशार आते हैं। तो शेर हम सवाल नंबर जो दिया होता है, सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। ये उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व, ये आपने जो क्वेश्चन जिस तरह दिया होगा आप लोगों ने उस क्वेश्चन को मुकम्मल लिखना है। क्वेश्चन के ऐसे नहीं सवाल नंबर 2 लिखा और उसके बाद जवाब लिखना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा सवाल मुकम्मल लिखते हैं, लिखने के बाद आपने जवाब दर्ज करना होगा। फिर देखें, जैसे कि उसने एक नज़म में से 2 शेर दे दिए। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग तू है, महर में राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राज़दां वो तू है। तो जब हम इस को पढ़ेंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कौन सी नज़म से ये अशार आए हुए हैं, तो हम उसके मुताबिक उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने सवाल लिखा, यहाँ तक तकरीबन हमारा सारे का सारा सवाल है। इस सवाल को अच्छे तरह से खूबसूरत बनाकर आप लोगों ने लिखना है। इसके लिए परेशान नहीं होना कि पेपर के वर्क कम पढ़ रहे हैं या पेज कम हो रहे हैं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पेपर के जो पेज होते हैं वो 30 प्लस होते हैं, मतलब 32-33 के करीब पेपर के हमारे पास मौजूद होते हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, वो हमारे पास काफ़ी हैं। आप लोगों ने खूबसूरत खुशखत करके लिखना होगा। ये सवाल नंबर 1 लिखा क्या है। सवाल नंबर लिखने के बाद इसका तरीका का ये है कि अभी इसी पेज पर अगर स्पेस बनती है तो आप यकीनन ये वाली चीज़ें इधर लिख सकते हैं। अगर नहीं बनती तो नेक्स्ट पेज पर चले जाएं। नेक्स्ट पेज पर लिखें नज़म का उन्वान, उसके बाद शायर का नाम, आगे सामने राब्ता की अलामत। राब्ता की अलामत जब लग जाती है तो इसके बाद आप लोग पाबंद हैं इस चीज़ के कि इसके सामने लिखेंगे। बात बच्चे सामने लाइन खाली छोड़ देते हैं, निचली लाइन से लिख देते हैं। तो निचली लाइन पे आप लोगों ने कभी नहीं लिखना। राब्ता के बाद पाबंद है कि इसके सामने आप लिखेंगे। जैसे कि मुकालमा हम लिखते हैं तो हम लाइन खाली छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते, इसलिए आप लोगों ने इसी के सामने सीध में लिखना होगा। अब नज़म का उन्वान क्या है जी? हमद है, पैगाम है, नौजवान से खिताब है, कुछ भी है।
تو آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے۔ اب جیسے یہ شعر میں نے پڑھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ تو نظم میں سے ہے، تو میں یقیناً نظم کا عنوان حمد لکھوں گا۔ اس کے بعد شاعر کا نام لکھنا ہے، اور بعض بچے غلطی کر جاتے ہیں، وہ مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو نظم کا شاعر ہوتا ہے، مصنف نہیں ہوتا، نثر کا مصنف ہوتا ہے، نثر کا شاعر نہیں ہوتا، اور نظم کا مصنف نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ۔ شاعر کا نام، رابطہ کی علامت امیر مینائی، اس کا مکمل نام لکھ دیں۔ امیر احمد مینائی لکھ سکتے ہیں، امیر مینائی لکھ سکتے ہیں، جو ٹیکسٹ بک کے اندر دیا ہوگا آپ ہمیشہ وہی نام لکھنے کے پابند ہیں، یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ان کے درمیان اگر کوئی اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مارکر کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ بعض بچے موٹا کر کے اس کو لکھ دیتے ہیں، بڑا کر کے لکھ دیتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ درمیان میں ایک لائن خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جو مارکر ہے وہ چھوٹا ہے، آپ چھوٹے استعمال کرتے ہیں، تو آپ یقیناً لائن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں پیپر کی خوبصورتی چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے لائن چھوڑنی ہے، یہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے مارکر موٹا لکھتے ہیں تو لائن چھوڑ دیں، اگر آپ کا مارکر چھوٹا لکھتا ہے تو آپ لائن بالکل نہ چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے یہ خانہ پوری کرنے چاہ رہے ہیں، انہوں نے جیسے پیپر چھوڑ کر بھرا ہوا ہے، تو اس طرح بھی ہمارا جو امپریشن ہے وہ ایگزامینر پر نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر شاعر کا نام، پھر لکھیں گے مفہوم کے سامنے بعض لوگ تفصیلیہ کی علامت، یہ والی علامت لگا دیتے ہیں۔ مفہوم کے سامنے ہمیشہ رابطہ کی علامت لگانی ہے، اور رابطہ کی علامت لگائیں گے تو مفہوم اس کے سامنے سے لکھنا شروع کریں گے۔ مفہوم کے اندر شاعر کا تعارف کچھ نہیں بتاتے، مفہوم صرف اس شعر کا مختصر سا جو خلاصہ ہوگا اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں اس شعر میں خدا تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں وہ سب سے بڑا راز رکھنے والی ذات ہے، اور جس کے علاوہ اور کوئی رازدان نہیں ہو سکتا اس جیسا ہے۔ اسی طرح پھر آگے ہم لکھتے ہیں تشریح، اور مفہوم آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہ 3 سے 4 لائنوں کا لکھنا ہے، بہت لمبا نہیں لکھ دینا، بالکل چھوٹا بھی نہیں، 1 لائن کا بھی نہیں لکھ دینا۔ تو 3 سے 4 لائنوں کا مفہوم آپ لوگ لکھیں گے، مختصر ہو سکتا ہے لیکن لمبا نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ تشریح کی مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں، ان کے نیچے آپ چاہیں تو ہلکی سی باریک لائنیں لگا سکتے ہیں جس سے خوش خط معلوم ہو، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پریزنٹیشن نہیں خراب ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو ان کے نیچے لائن لگا سکتے ہیں، نہیں چاہتے تو بالکل نہ لگائیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح کے پہلا جو پیراگراف ہوتا ہے اسے ہمیشہ تھوڑا سا تعارف دیتے ہیں، شاعر کا تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں، جیسے کہ امیر احمد مینائی بلند و بالا شعراء میں، امیر احمد مینائی کا شمار بلند و بالا شعراء کے اندر ہوتا ہے جنہوں نے صنف نظم کے اندر حمد پر نام کمایا ہے، حمد کے اندر نام کمایا ہے۔ تو جو نظم آپ لکھنے جا رہے ہیں اگر حمد ہے تو حمد کا ذکر کریں گے، نعت ہے تو نعت کا ذکر کریں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے تھوڑا سا تعارف بیان کرنا ہوتا ہے مصنف کا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا کر لکھنا ہے، 7-8 لائنوں کا پیراگراف ایک بن جائے تو یہ پیراگراف تو خود بن جاتے ہیں۔ کب بنتے ہیں؟ جب ہم لوگ اس کے اندر شعر درج کرتے ہیں، جب ہم لوگ اس کے اندر کوٹیشن ایڈ کرتے ہیں۔ تو کوٹیشن آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، نثری بھی ہو سکتی ہے، نظم کی بھی ہو سکتی ہے، اقوال بھی ہو سکتے ہیں، اقوال زرعی بھی ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث بھی مفہوم بھی ہو سکتا ہے، ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہماری کوٹیشن ہوگی۔ تو تشریح میں ہم تھوڑا سا تعارف ضرور دیتے ہیں، شاعر کا تعارف دینے سے اچھا امپریشن۔ اگر کسی بھی شاعر کے بارے میں آپ کو کوئی تعارف نہیں آتا تو آپ لکھ دیں، اس شاعر کا نام لکھنے کے بعد آپ لکھیں خدا داد صلاحیت رکھنے والے شاعر۔ خدا داد یقیناً خدا کی طرف سے ان کو عطا کی گئی یہ صلاحیت ہے، یعنی جو شاعری ہے یہ خدا کی طرف سے عطا ہے، وہ تھوڑا سا ٹچ دیں۔ اس کے بعد آپ اپنا پورا جو نفس مضمون ہے اس شعر کا اس کے بارے میں بیان کریں۔ اور تشریح کا جو صحیح طریقہ کار ہوتا ہے وہ 3 طرح سے ہے۔ بیسٹ طریقہ کار یہی ہے، ابتدا میں آپ شاعر کا تعارف دیں، اس کے بعد آپ شعر کا جو مفہوم بنتا ہے
یہ مفہوم آپ لوگوں نے جو لکھا ہے، اس مفہوم کو ایک پیراگراف میں کوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ شروع والا پیراگراف پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آ جائے کہ واقعتاً اس بندے کو تشریح آتی ہے، اس نے صحیح لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ اس پر جتنے بھی ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر کے حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، اور اینڈ کا جو پیراگراف ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پیراگراف ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر ادب کی کون سی چیز استعمال ہوئی ہے، تلمیح ہے، قافیہ ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا ٹچ آخری پیراگراف میں دیں، اسے معلوم ہو کہ واقعی یہ بندہ کیا ہے جی، علم کے ساتھ وابستہ ہے اور اردو کو جاننے والا آدمی ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ کی تشریح صحیح ہو جاتی ہے اور اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے نظم کی تشریح کرنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں جو میں نے لکھی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھے کی جا سکتی ہے، کوئی قدر نہیں اس کے اندر، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں سجیسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کو کہ ہمیشہ الگ الگ تشریح کریں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ بچے ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں تو کرنے کے بعد یقیناً جو نظم ہوتی ہے تو وہ تو کلام موضوع ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کڑی ملی ہوتی ہے، تو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، تو بچہ وہ بار بار لفظوں کو رپیٹ کرتا ہے۔ جب رپیٹ کرتا ہے تو ایگزامینر سمجھتا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے کہ اس بندے نے ہر بار یہی الفاظ رپیٹ کی اور ہر بار ایک ہی بات کو پکڑے جا رہا ہے، ایک ہی بات کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں سیپریٹ کرنے کی، الگ الگ تشریح کرنے کی، آپ الگ الگ تشریح کریں، یہ بہتر عمل ہے، اچھے مارکس حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح کم از کم 3.5 صفحوں کی ہونی چاہیے، اس سے کم ہوگی تو آپ کو نمبر اچھے نہیں ملیں گے۔ کم از کم 3.5 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 5 صفحے کریں، 5 صفحوں سے زیادہ نہیں کریں گے، اگر زیادہ کریں گے اوور رائٹنگ کے اندر چلا جائے گا، تو آپ 3.5 سے 5 صفحات پر مشتمل رکھیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پھر اگر نظم کا پورا بند آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے میدان کربلا میں صبح کا منظر نظم تھی میرے نے اس کی، اس کے اندر بند ہیں، تو بند والی آپ اکٹھے تشریح کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے اس کو ٹچ دیتے جائیں، پہلے شعر میں، دوسرے شعر میں، تیسرے شعر میں۔ ہمیشہ بند کے اندر کیا ہوتا ہے جی، 3 شعر ہوتے ہیں، تو 3 شعر ہی بند والے آئیں گے، کبھی 2 شعر نہیں آئیں گے نظم کے اندر۔ پریشان نہیں ہو جانا آپ لوگوں نے کہ 3 آ گئے یہ غزل کے ہیں، نہیں، غزل کے نہیں، وہ نظم کے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے جی، ان کی تشریح بھی اسی طرح سے کریں گے جو طریقہ کار آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، لیکن اس میں آپ اس کی اضافت کر سکتے ہیں، 5 سے 6 صفحے کر سکتے ہیں، لیکن جب 2 شعر آ جائیں تو پھر آپ ہمیشہ کیا کریں گے جی، 2 صفحوں پر مشتمل ہی تشریح کریں گے۔ اس طرح پھر بعض بچے لکھ دیتے ہیں حل لغت، کیونکہ ہم نے میٹرک کے اندر حل لغت پڑھا ہوتا ہے، تو حل لغت لکھنے سے امپریشن خراب پڑتا ہے، ایگزامینر سمجھتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں 11ویں کلاس کی تشریح کیسے کرتی ہیں، تو اس لیے حل لغت کبھی نہیں لکھنا۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ کیا لکھنا ہے، مفہوم لکھنا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہے، مفہوم لکھیے، حل لغت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہر شعر میں حوالے کے طور پر اشعار، اقوال زرع، احادیث، قرآنی آیات یا پھر یہ چیزیں یا پھر مفہوم، اچھا تو یہ چیزیں لکھنا ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہوگا، ہمیشہ حوالے کے طور پر ہر شعر کے اندر اقوال زرع لکھ سکتے ہیں، کسی کا شعر لکھ سکتے ہیں، کسی دانا کا قول لکھ سکتے ہیں، قرآن و حدیث یا اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں، یہ لکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ چیزیں لکھنا حوالے کے اندر ضروری ہے، اور یہ تمام چیزیں کس کے ساتھ لکھنی ہے جی، جو حوالے بتا رہا ہوں یہ مارکر کے ساتھ محترم لکھنا ہوں گی، مارکر کے بغیر کبھی حوالہ کوٹ نہ کریے گا، ورنہ وہ آپ کا حوالہ کنسیڈر ہی نہیں کرے گا۔ تو حوالہ ہمیشہ کس کے ساتھ لکھنا ہوگا جی، مارکر کے ساتھ نمایاں کر کے خوبصورت، اور ہمیشہ سینٹر میں آنا چاہیے، پیج کے بھی سینٹر میں آنا چاہیے اور باؤنڈری لائن کے بھی اندر سینٹر میں آنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کرتے ہیں تشریح تو انشاءاللہ آپ کے مارکس بہت ہی اچھے آ جائیں گے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر دوسری بات،
بعض بچے سمجھتے ہیں کہ ایک نظم میں سے ایک شعر آ جاتا ہے، دوسری میں سے دوسرا شعر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ نظم کے جتنے بھی اشعار آئیں گے بورڈز کے اندر وہ ہمیشہ ایک ہی نظم میں سے آئیں گے، کبھی دوسری نظم میں سے نہیں آئیں گے۔ غزل کے آتے ہیں، غزل کے بھی ایک ہی غزل سے آئیں گے، نظم کے آئیں گے تو نظم کے بھی ایک ہی نظم سے آئیں گے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، اور یہ چیزیں اسی طریقے جو طریقہ کار آپ لوگوں کو بتایا کہ اس طرح لکھیں گے انشاءاللہ بہت ہی اچھے مارکس آپ کے آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد